अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात आई हैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से। हमने हर फील्ड पे तकरीबन बात की, लेकिन आज बात करेंगे हम लॉ एंड आर्डर पे। यानी कि किसी भी मुल्क में आप देख सकते हैं कि जब कानून की बालादस्ती ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो और स्पेशली उस पर इम्प्लीमेंट ना हो तो बहुत सारी कौमें तबाह हो जाती हैं। चाहे वो सुपर पावर हों, चाहे कोई भी दूसरी कौमें हों, चाहे दूसरी कंट्रीज़ हों, वहाँ पे सख्त और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम अगर अपने मुल्क की, अगर हम अपने सूबे की बात करें तो बहुत ज़्यादा बात होती है लॉ एंड ऑर्डर्स की। बहुत ज़्यादा ऐसे बजट में भी उनको बजट भी दिया जाता है, फंड्स भी आते हैं, बहुत कुछ उनके साथ होता है। लेकिन कुछ हमारे जो अदारे हैं या कुछ हम उन लोगों को जो करप्ट लोग हैं, हर फील्ड में होते हैं अच्छे बुरे और करप्ट इंसान, उनकी वजह से जो हमारी सोसाइटी में जो इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं होती, उस वजह से हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में एक अफरा तफरी का मकाम जो फैला हुआ है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर ऐसे पॉलिसी ऐसी बनाएं कि वो इम्प्लीमेंट हो। ये ना हो कि एक दिन टॉक शो किया जाए या एक दिन सेमिनार पे बात की जाए या एक दिन कानून की बालादस्ती पे बात की जाए और उसके बाद वो ख़त्म हो, ये ना हो। लेकिन पूरा साल या पूरे जो हमारे एक स्टैंडर्ड जो लॉज होती हैं वो हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में ज़रूर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो इस हवाले से हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है, हमारे लॉ एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ बैठी हैं इंतहाई मोहतरम ज़रगुना ब्रैज साहिबा। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि बुलाने का, इस प्रोग्राम में मदद करने का। थैंक यू जी। वेलकम मैम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जैसे अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान कबायली सूबा है, तो बहुत ज़्यादा इस कबायली सोच से लड़ना भी पड़ता है। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आप कैसे इस फील्ड में आई, एडवोकेट की फील्ड में कैसे आई, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ पठान फैमिली। जी, क्वेश्चन ये हर औरत के लिए एक मुश्किल जवाब होता है जी, जी। देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के जवाबात देने से लोग नाराज़ भी होते हैं फैमिली कि जवाब देते हैं और सच्चा जवाब देते हैं। असल में हमारी अपनी फैमिली जो है एक एजुकेटेड फैमिली है। मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, तो उनकी वजह से उनका एक पुश था हमारे लिए और एक हमें हमेशा इनकरेज करते थे स्टडीज़ के हवाले से और डांटते भी थे कि आपने पढ़ना है और कुछ बनना है। बिल्कुल हाँ, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो स्ट्रगल्स थी वो वालिद ने फेस की लोगों की, कि आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्यों आप इनको पढ़ाते हैं, वो जवाब देना वो वालिद ने ही वो रेजिस्टेंस दिखाई है। बाद में हमारे साथ ये है कि हमारी इस कल्चरल और ट्रेडिशनल फैमिली है, मेहमानों का बहुत ज़्यादा आना जाना और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उन सारी चीज़ों से हट के जब हम लोग आगे चलते हैं, एक बहुत मुश्किल स्टेज तक हम पहुंचते हैं। इस मकाम तक आने के लिए जितनी भी ख़वातीन हैं जो एक मकाम तक पहुंची हैं, वो असल में उस मकाम तक लोग समझते हैं कि ये आई है, लेकिन वो जो सीढ़ियाँ जो पार की है, वो जो रास्ते गुजारे हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं एक ख़ातून के लिए। और एक ट्रेडिशनल फैमिली से या कल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हुए वो जब आते हैं बहुत स्ट्रगल्स पे होते हैं। तो मैं भी उनमें से हूँ और स्टडीज़ तो मैंने शादी से पहले ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड के सपोर्ट के साथ ही मैं अपने फील्ड में आई हूँ, प्रैक्टिस शुरू की है और उन्हीं की सपोर्ट से ही मज़ीद मैंने सोशल एक्टिविज़म भी बहुत, जो चीज़ थी मेरे पास पहले से ही नेचुरल था, तो उसी को कैरी ऑन करना एक सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो फील्ड में आना और मतलब ख़ासकर लॉयर्स का होना ये बहुत मुश्किल फील्ड है। एक मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल है कि जब आप अपनी घर के किसी बंदे को, फ़र्द को, फीमेल को इजाज़त देते हो। उन्होंने भी बहुत सोचा होगा, ये हम क्रेडिट हम ही नहीं जाता, उन्हें भी जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने तो वो हर्डल्स बताई जब आप शुरुआत में आ रही थी एज अ पेरेंट्स या एज अ भाई उनके लिए, तो आप अपना बताएं कि आप जब प्रोफेशन में इन हुई, इसके बाद बीइंग अ फीमेल क्या हर्डल्स आती हैं? जी, ये लॉ जो है बहुत मुश्किल फील्ड है। स्टडी के हवाले से नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे आप एक नाम जब आप गेन करते हैं, आप एक इज़्ज़त कमाते हैं, या आप इस प्रोफेशन में कहते हैं कि बहुत अच्छी वकील है या सीनियर है या जो भी है,
چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، ان کے لیے بہت اسٹرگلس کرنی پڑتی ہے. کچھ سال تو آپ فائنینس کا تو سوچے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی انکم آئے گی. وہ تو آپ 5 سے 7 سال تک کوئی نیا بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم ارننگ کے لیے آتے ہیں. وہ لرننگ ہوتی ہے اصل میں شروع میں. جب بہت اسٹرگلس کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک فیمیل ہوتی ہے، فیمیل کے لیے یہ پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے مشکلات سے گھر سے نکل کے آتی ہے. گھر کی مینجمنٹس بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، سسرال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جو ینگ لائرز جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، شاید ان کے لیے تھوڑا سا کم ہوگا یہ پریشر، لیکن ہم لوگ جب مینیج کرتے ہیں ہمیں بہت اسٹرگلس کرنی پڑتی ہے اس فیلڈ میں آ کے. فیلڈ کے ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ٹائم مینجمنٹ کرنا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور اس فیلڈ میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آپ جب ایک عزت کمانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہت سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہے. آپ ہر کیس نہیں لے سکتے، ہر فیمیل ہر کیس نہیں لے سکتی، ہر فیمیل ہر جگہ نہیں جا سکتی اس فیلڈ میں. جیسے کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک مرد کے ساتھ، تو اگر مرد زیادہ جاتا ہے، زیادہ نام کماتا ہے اور بہت جلدی نام کماتا ہے بجائے ایک فیمیل کے، کیونکہ ان کے اسٹرگلس ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہر وقت نہیں جا سکتی. وہ سب سے مشکل ہمارے لیے چیمبر کی ٹائمنگ ہوتی ہے ہماری فیمیلز کے لیے. ہماری چیمبر کی ٹائمنگ ہر ایک فیمیل کی، مطلب میل حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ چیمبر 5 بجے کے بعد سے یا 6 بجے کے بعد سے رات گئے تک چلاتے ہیں. تو ہر فیمیل اس ٹائم میں فیزیبل ان کے لیے نہیں ہوتا وہ ٹائمنگ. تو وہ ٹائمنگ سیٹ کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ. ایک تو ٹائم سیٹ کرتے ہیں، وہ ٹائم نہیں دے پاتے اتنا زیادہ جتنا کہ ایک مرد دے سکتا ہے. وہ بہت سارے اس طرح کے ہمارے کولیگز ہیں میل جو صبح آ جاتے ہیں یونیفارم میں، وہ رات کو گھر جاتے ہیں. وہ چینج بھی شاید چیمبر میں کرتے ہوں گے یا کہیں اور آس پاس میں کہیں چینج کرتے ہوں گے، ایک روم رکھا ہوگا، لیکن فیمیل جس طرح نہیں کر پاتی. تو وہ رات تک تو نہیں بیٹھ سکتی، وہ انہوں نے اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو سب سے مشکل ہمارے لیے ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے. گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر کیس نہیں لے سکتے ہم لوگ. ہم لوگوں کو بہت محتاط ہو کے، بہت احتیاط کے ساتھ یہ فیلڈ میں نام کمانا ہوتا ہے. بالکل یہی کویشچن میم نیکسٹ یہی کویشچن تھا کہ آپ جو ڈیمانڈنگ جو آپ کے کلائنٹس ہیں جو کنفلکٹ پیدا کرتی ہیں، پھر ان کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں یا پھر وہ کیس لیتی ہی نہیں آپ؟ نہیں، جب ہم بینگ اے لائر ایک ٹائم آ جاتا ہے نا، جیسے 5 سال گزارے یا 3 سال گزارے، یا آپ کے جو سینئر لائر جن کے ساتھ آپ چیمبر میں ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی ہمارے کیریئر بلڈنگ میں بہت رول پلے کرتی ہیں. کیونکہ ہم اس طرح کے کانفلکٹ سے ایک ایج کے بعد اوور کم ہو جاتے ہیں. ہمیں ابھی مطلب وہ دھمکیاں اور وہ بات کرنا وہ چیزیں نہیں لگتی ہمیں ابھی. مطلب شاید ایک ٹائم گزر چکا ہے، ہمیں نہ ڈر لگتا ہے اور نہ باقی چیزوں کا کوئی خوف ہوتا ہے. ہم ابھی جب نکل چکے ہوتے ہیں، ہم جب اس فیلڈ میں آتے ہیں، سب سے مطلب ایک میسیج بھی ہے میں دینا چاہتی ہوں کہ جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں، جس فیلڈ میں مرد اور عورت ساتھ کام کرتے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں وہ فیلڈ میں، وہ فیلڈ کے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں. وہ نہ لڑکی ہوتی ہے نہ وہ لڑکا ہوتے ہیں. وہ ایک لائر بن جاتا ہے. جب آپ لائر ہوتے ہو، آپ ایڈوکیٹ بنتے ہو، کسی کا کیس لڑتے ہو، آپ نے جب ایک وکالت نامہ سائن کیا جس پہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لی اس کلائنٹ سے کہ میں نے آپ کا کیس کرنا ہے، تو بس پھر آپ نہ وہاں پہ نہیں لکھتے کہ آپ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس کو پہلے سے ہی سائن کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک فیمیل ہوں، میں کیا یہ کر سکتی ہوں یا نہیں. لیکن بہت ساری جو سینئر فیمیل لائرز ہیں وہ انکار نہیں کرتی، ہر کیس دے سکتی ہے، وہ لڑ سکتی ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ کرتی ہیں وہ. زبردست. اچھا میم، بینگ اے فیمیل، آپ کے پاس یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے خواتین کی کس نوعیت کی کیس آپ کے پاس زیادہ آتی ہیں خواتین کے حوالے سے؟ خواتین کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں. اچھا، ڈومیسٹک وائلنس سے یہ نہیں کہ FIR اور وہ تو آتے ہیں، وہ بہت سارے ہوتے ہیں. میں فیملی میٹرز کی طرف جانا چاہتی ہوں کہ بہت ساری اس طرح ہوتی ہے کہ ڈیزولوشن آف میرج بچوں کے مینٹیننس کے حوالے سے ہوتے ہیں، چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے ہوتے ہیں. وہ خود بھی ایک زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خلا کی طرف ہر کوئی جا رہا ہو. میں خود بہت کوشش کرتی ہوں جب بھی وہ خلا کے لیے اپروچ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے،
تو میں کہتی ہوں نہیں، ایک اس طرح کا موقع ملنا چاہیے آپ دونوں کو، بجائے خلا کا کیس فائل کرنے کے کنجوگل رائٹس کا کیوں نہ فائل کیا جائے، آپ لوگوں کی زندگی دوبارہ کیوں نہ شروع کی جائے، توڑنے کے بجائے جوڑنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ بالکل۔ تو جب وہ کنونس نہیں ہوتے، جب وہ مطلب ہمارے بات سے کنونس نہیں ہوتے، یا پہلے سے اتنی زیادہ اسٹرگل سے گزر چکے ہوتے ہیں، پہلے سے بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو وہ ایک ایٹ دا اینڈ خلا ہی لاسٹ آپشن بچ جاتا ہے۔ یا کبھی کبھی وہ ہماری بات مان بھی لیتے ہیں، وہ پیچ اپ بھی ہو جاتا ہے، زندگی اچھی چلنے لگتی ہے۔ بیچ میں اگر کچھ ہو جائے پھر وہ نیکسٹ آپشن تو ڈیفینیٹلی لاسٹ میں پھر وہی خلا آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے اس طرح کے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ڈومیسٹک وائلنس کے اس طرح ہے کہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، الزام تراشی بہت زیادہ کرتے ہیں فیمیلز پہ۔ اگر وہ صرف شوہر نہیں کرتا، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کی بھی کیسز آتے ہیں کہ ایک ساس آتی ہے اپنی بہو سے تنگ ہو کے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بہو صرف آئے اور ساس کی شکایت لگائے۔ مظلوم کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فیملی میں تو کوئی بھی مظلوم ہو سکتا ہے، لیکن ساس اور سسر وہ اکثر زیادہ اس طرح کی شکایتیں نہیں لگاتے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی ہے، اور وہ اتنے میچیور ہو چکے ہوتے، اسٹیج تک آ چکے ہوتے کہ وہ بس ایک قربانی کا ایک مطلب ایک سمبل بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ برداشت کر لیتے، اگر ہم کورٹ کچہری میں جائیں گے تو کل تو ہمارے بچے بھی جائیں گے۔ بالکل بالکل، یہی تو بس یہاں پہ وہ رلتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن مظلوم ہر کوئی ہے گھر میں، مطلب ہر ایک کے الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں مینیج کرنی ہوگی، ہمیں طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اپنے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ پیچ اپ کرنے میں۔ بالکل۔ اچھا میم، آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ مظلوم، دونوں نے بات کی کہ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب قبائلی علاقے میں جائیں یا اس طرف جائیں جہاں پہ ہمارے پشتون بھائی یا ہم بلوچ ہیں، مطلب اپنی عزت کے لیے نہیں ہم بات کرتے، مطلب جو بھی ہو چکا ہم کہتے ہیں کہ مرنے تک آپ نے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، یا ہم یہی بات کرتے ہیں اور لازمی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں برداشت کریں۔ یا پھر وہ خواتین جو وکیل نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا ان کی ایسی اپروچ نہیں ہوتی، وہ ایکسیس نہیں کر سکتے لائرز کو، تو ان کے پاس آپ کے لیے کیا ایسے لیگل پروسیس ہیں یا سٹیپ ہیں یا مشورے ہیں جو آپ دینا چاہتی ہیں؟ آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ہر کوئی مطلب ایک مظلوم اور وہ اپروچ نہیں کر پاتے۔ میم اپنی عزت کی وجہ سے ہم عزت کی وجہ سے عدالت پہ نہیں جا سکتے، ہم مطلب بات کو گھر کی حد تک ہی رکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک کلچر ہے نا، جب ایک بچی تھوڑی سی بڑی ہونے لگتی ہے، مطلب ہمارے کلچر میں ہی یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ بچی کو جب ہم کہتے نہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے کیونکہ آپ بیٹی ہو، تو آپ بیٹے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل۔ یہ کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے ایک اس طرح کے اسٹیج تک آ جاتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تب بھی پیرنٹس ان کو یہی کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا وہی گھر ہے، آپ برداشت کرو، اور برداشت کرتی ہیں بہت ساری بہت زیادہ برداشت کرتی ہیں، یہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی خواتین کی طرف سے بھی میں نے یہ چیز فیل کی ہے اس سوسائٹی میں، ابھی برداشت کم ہو گئی، بالکل برداشت کم ہو گئی، اس لیے طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی۔ جی، طلاق کی شرح اس لیے بڑھ گئی، اویئرنیس بھی شاید بڑھ گئی ہے۔ پہلے بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ابھی اگر اویئرنیس بڑھ گئی، یہ غلط ایک مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ایک سگنل ہے اویئرنیس صحیح ہے، لیکن اس طرح کی بھی خواتین ہیں، ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ ان کے سروں میں یہ جو کیل ہیں وہ ٹونک دیتے ہیں، عورتوں کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں زندہ اور لٹکاتے ہیں، بالوں سے باندھ کے لٹکایا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی کیسز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ابھی بھی یہ چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں، ابھی بھی ہیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے، اور اس سے بھی سیویئر کیسز ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برداشت کرے، اور ماں باپ کی وہ بات جو کہ آپ نے مرنے تک یہیں پہ رہنا ہے، تو وہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارا۔ ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، برداشت ایک حد تک ہونا چاہیے، کس چیز تک آپ کے رائٹس کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ وہ جو دوسری پارٹی ہے، مطلب سسرال ہے، جو بھی ہے، ان کو بتایا جائے کہ مجھے رائٹس کا پتہ ہے، میں آپ کی عزت یا آپ کے بیٹے یا اپنے بچوں کی خاطر یہاں پہ برداشت کریں یا اپنے پیرنٹس کی خاطر برداشت کریں۔ برداشت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ان سے مطلب ایک تعلق ہی پیرنٹس ختم کر لیں۔ بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھائی تو بنتے ہیں، لیکن جب بہنوں پہ کوئی سختی آتی ہے
تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو آپ کا سسرال ہے, ہمارے خاندان والے ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنی بہن کو اپنے بٹھائے. بالکل یہ بات. لیکن یہ بہت خراب چیز ہوتی ہے. آپ کی بہن اگر آپ اپنے بھائی کو نہ بتائے تو کس کو بتائے؟ پھر تو وہ جاتی ہے. پھر اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں خرابیاں بھی پھیل رہی ہیں. وہی لڑکیاں جن کے گھر میں دوستی نہیں ہوتی, مطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوتی, اپنی ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتی, اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں, تو پھر وہ دوستوں کو کہیں باہر ڈھونڈتے ہیں نا. وہ اپنے رشتہ داروں کو سے اگر ان کو کچھ توقع نہ ملے تو باہر وہ لوگ رشتے بناتے ہیں, غلط راستے پہ جاتے ہیں. باہر رشتے جو بناتے ہیں تو باہر کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ خراب مشورے ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ دارالمان میں اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو آئی ہیں صرف اسی لیے, مطلب ان کی دوستیاں, مطلب اپنے گھر والوں نے بات ان کی نہیں سنی. بہت سارے یہ نہیں کہ وہ کسی مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک لگژریوس لائف کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں, اس طرح نہیں کہ اس کے لیے گئے ہیں. وہ بہت ساری اس طرح کی خواتین ہیں کہ پیرنٹس سے انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں یا یہ رشتہ نہیں کرنا, یا یہ سسرال میں اس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایٹ دا اینڈ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گھر سے نکل جاتی ہیں مجبور ہو کے. تو بھائیوں کو, والدین کو جن کی پاور ہوتی ہے وہ اپنے بہنوں کو کا پوچھے, ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, ان سے بات کرے, جب ان کی تکلیف ہوتی ہے ان سے پوچھے, ان کا جو حصہ ہوتا ہے جائیداد میں وہ بھی ان کو دے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میم. میں اپنے اگر علاقے کی بات کروں تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں دیتا. اگر کوئی ایک خواتین بات کرتی ہے یا ایک ہماری ماں یا بہنیں بات کرتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مطلب ان سے تعلقات توڑی جاتی ہیں. حالانکہ یہ وراثت کا ہمارے دین نے حکم دیا ہے, ہمارے حدیثیں بھی ہیں, قرآن میں بھی ہیں کہ آپ اس پہ ضرور میم بات کریں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو مطلب دیکھیں آپ, اللہ نے ایک حصہ بانٹ لیا ہے ہمارے لیے, چاہے وہ ہم اسلامک ہو یا اور بھی کلچرز میں دیکھیں, اور بھی ریلیجنز میں دیکھیں, اس طرح ہے, ہر ایک کا اپنا حصہ ہوتا ہے. اگر دو بھائی اپنا حصہ الگ کرے, والدین مطلب باپ دادا کی جو جائیداد ہے اس میں اگر دو بھائی الگ ہو رہے ہیں خوشی خوشی بامی مشورے کے ساتھ, تو وہ لوگ تعلق نہیں توڑتے. اگر وہی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہے تو وہ کیوں تعلق توڑنے کی بات آتی ہے اس میں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو غلط ہے نا. کل انہی بھائیوں کی بیٹیاں بھی مانگیں گی, بالکل, تو یہی ہوگا پھر ان کی بیٹیاں بھی تو اسی اذیت سے گزریں گی جو ان کی بہنیں گزر رہی ہیں آج. ہمیں صرف جائیداد کی حد تک نہیں, ہر چیز میں نے آپ سے پہلے یہ ایک بات کہی کہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. اگر بھائی کچھ اس طرح ہے, حیثیت رکھتے ہیں, پیسہ وغیرہ ہے, تو ان کی اچھی زندگی گزر رہی ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ عیدوں پہ بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا وہ ہر رمضان میں وہ کھانا وہ ان کے بچوں کو بھی ویسے ہی ملے جو ہمارے دسترخوان پہ پڑا ہے, کیونکہ وہی جائیداد انجوائے کرے جو باپ دادا کی چھوڑ کے گئے. جی بالکل. تو آپ کی بہنیں کیوں نہ انجوائے کرے وہی؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو ہمیں اپنی بہنوں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنے چاہیے, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہیے, بھائی ہو والد تو ایک ٹائم میں مطلب بہت ساروں کے فوت ہو چکے ہوتے ہیں, تو ان کی ایک امید ہوتی ہے, بھائی ان کے لیے والد کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. جائیداد تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جائیداد تو الگ ویسے ہی بھی سپورٹ کرنا چاہیے, صرف جائیداد کی بات نہیں ہے, ویسے ہی ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنے بیٹیوں کو. اگر ہم اپنے بیٹوں کو انکریج کریں تو ہمیں بیٹیوں کو بھی اسی طرح انکریج کرنا چاہیے پڑھنے کے لیے اچھے اسکول میں. ہمارے تو آپ بھی ایک بلوچ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, تو یہ ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے, بچیوں کو اچھے سے اسکول میں, بیٹوں کو اچھے سے اسکول میں رکھتے ہیں, بیٹیوں کو خراب سے مطلب یا سرکاری میں یا کوئی کم فیس والے اسکول میں. تو یہ بھی بہت بری بات ہے, یہ بھی ظلم ہے. یہ تو ظلم تو ہے. یہ بچیاں تو اس ٹائم تو نہیں سمجھتی, اس ٹائم تو پڑھ رہی ہوتی, اسکول جا رہی ہوتی. ایک ٹائم آتا ہے 20-25 سال کے بعد جب وہ بیک میں دیکھتی ہیں, جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں, جب وہ ایکول پرورش کر رہی ہے اتنے بچوں کی, پھر ان کو وہ والد سے وہ گلے یاد آ جاتے ہیں, یا اپنے بھائیوں سے وہ گلے یاد آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایکول ٹریٹ کیوں نہیں کیا. تو یہ ان ساری چیزوں کا پھر ایک ریئیکشن بھی آتا ہے. وہ گلوں کے جب ریئیکشنز آتے ہیں, ہمارے معاشرے اسی طرح ٹوٹتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, رشتے ٹوٹتے ہیں ہمارے.
بالکل. اچھا میم، آج کل جو ہم کیسز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، فیمیلز کو بہت زیادہ جو تنگ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ اگر پبلک جگہ پہ اگر جاب کرتی ہیں یا کسی ادارے میں یا کسی آفس میں سب کا نہیں کہہ رہی، سب کچھ مرد ہمارے محافظ بھی ہوتے ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہوتے ہیں، جیسے باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی کی شکل میں اور دوست کی شکل میں، مطلب بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مرد 10-15% وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان کو ہریسمنٹ کے کیس آتے ہیں. تو ہریسمنٹ کے کیس کی سزا کیا ہے اور کیسے اپیل دائر کریں اور کس عدالت میں؟ جی، ہراسمنٹ تو ایک جرم ہے. جی جی بالکل. یہ ایک ٹارچر ہے ہمارے لیے. مطلب یہ چاہے خاتون کے لیے ہو یا یہ مرد ہو. کبھی کبھی ہمارے باس، مطلب ہمارے نہیں، میں عام جنرل بات کری، ہمارے تو باس نہیں ہے، ہم وکلا تو آل ان آل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ جس انسٹیٹیوٹ میں باس ہوتے ہیں وہ تو مردوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں، کبھی سیلری روک دیتے ہیں، کبھی ایکسٹرا کام کرواتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان دا سیم میں ہمارے فیمیلز کے لیے جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ ایک ایکٹ بھی بنا ہے، ہمارا ایکٹ پاس بھی ہوا ہے. اس کا پورا ایک باقاعدہ سا ایک دفتر ہے جس دفتر میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہو. وہ اپلیکیشن آپ ان رائٹنگ دو گے، سادہ سا، کسی وکیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل جا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں، یا آپ اگر دور دراز کسی علاقے میں ہیں آپ فون کریں ان کو، اسی آفس میں آپ فون کریں، اپنا جو مدعا ہے وہ آپ بیان کریں. اس کے بعد پھر آپ کو ان رائٹنگ آپ کو دینا ہوگا، وہ ایک اپلیکیشن دینی ہوگی. پھر اس کی سنوائی بھی ہوتی ہے. وہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو بلایا بھی جاتا ہے ہراسمنٹ کے لیے، کہ مطلب آپ نے اس عورت کو ہراس کیا ہے. تو اس کے لیے جو ایویڈنسز ہے اس کا کلیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک عام ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اس وقت تک کوئی فیمیل ہراس نہیں ہو سکتی جب تک کہ میل، مطلب فیمیل نے خود ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھایا. یہ کانسیپٹ ہے. یہ کبھی مت بھی ہے، کبھی سچائی بھی ہے اس میں. مطلب سچائی اس حد تک ہے کہ جب ہم اپنے پرسنل لائف کو جب دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ایکسپیرینسز سے ہو کے گزرتے ہیں، ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی سچی ہے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں نے اتنے سال گزارے ہیں، اتنے سالوں میں مجھے کسی نے ہراس نہیں کیا، مجھے کسی نے اس طرح سے تنگ نہیں کیا. یہ ایک پہل بھی ہوتی ہے یا ایک جسچرز بھی آتے ہیں. جب آپ ایک جسچر، سافٹ جسچر کسی کو دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سافٹ جسچر آپ کو ملے گا بیک سے. مطلب یہ ساری جسچرز جب ہوتے ہیں تب اس میں وہ جو ایویڈنس آپ کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ بہت باریک سی لائن ہوتی ہے ہراسمنٹ کی، وہ کہاں پہ فال کر رہی ہے، کہاں پہ آپ صرف آپ کی طرف سے، کیونکہ مظلوم لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ضرور سارے ایک ہی جیسی ہیں. بہت سارے اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ ہراس ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہراسمنٹ ایک غلط انداز میں ہو. ہراسمنٹ ان سے شاؤٹ کرنا، ان کو ہراس اس لیے کرنا کہ کم تنخواہ میں زیادہ کام کروانا، دیر تک بٹانا آپ کا اپنے آفس میں کسی کو، مطلب یہ بھی ایک کام کو ایک پریشرائز کرنا. کیونکہ لڑکیاں ہوتی ہیں ذمہ دار، میں یہ سمجھتی ہوں بہت ذمہ دار ہوتی ہیں، مظلوم بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جلدی ڈرنے والی ہوتی ہیں. ہم سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. جس کیٹیگری میں ہوں تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم خاتون جتنے بھی فیمیل وکلا ہیں شاید ساری ایک جیسی بھی نہ ہو، لیکن وہ اسٹرانگ عورتیں ہیں، وہ بہت اسٹرانگ عورتیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کی آواز ہوتی ہیں. تو ہم میں اور عام لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہاں پہ جب فیمیل کام کرتی ہیں وہ تو سب سے پہلے اس چیز سے ڈرتی ہے کہ وہ منہ بھی نہیں، مطلب وہ منہ چھپاتی ہے، سہمی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے. تو لوگ بھی اسے تنگ آ جاتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ابھی ان سے کروانا، ابھی ان کو سمجھانا، یہ پہلے اپنے منہ کو چھپائے گی، پھر یہ بات کرے گی. بڑے ہیسٹیشن، وہ ہیسٹیشن توڑنے تک جب یہ کام کرے گی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو بہت سارے کام ان کو دیتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑی سی ہیسٹیشن ختم کر لینی چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا سا بولڈ ہو جانا چاہیے. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہمیں کچھ سٹیپ آگے نکل جانا چاہیے. ان چیزوں سے نکل کے جب ہم بولڈ ہوں گے، جب ہم ایک عورت جب نکلتی ہے گھر سے، مردوں کی سوسائٹی میں کام کرتی ہے، پھر وہ اپنے پروفیشن کے
کا ٹیگ لگا کے کام کرے، نہ کہ پھر وہ بنے کہ بس میرا یہ ٹیگ ہے کہ میں خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں، تو وہ مظلومیت سے نکل کے اپنا کام کرے اور بہت بولڈی کرے گی تو ہی اچھا رزلٹ آئے گا اپنے ان کے کام کا. تو یہ تو کرنا چاہیے. یہ ہراسمنٹ یہاں سے ختم ہوگی جب آپ بولڈ ہوگے. جب آپ بولڈ نہیں ہوتے ہو، لازمی بات ہے کسی دوسرے کو ایک شے ملتی ہے کہ ہاں یہ کمزور ہے تو وہ لوگ ہراس کرتے ہیں. جب آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر کوئی آپ کو ہراس نہیں کرے گا. یہ مطلب میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ کو بولڈ ہونا ہوگا، ہراسمنٹ تبھی کم ہوگی. ہماری طرف سے بھی ایک انیشیٹو لینا چاہیے فیمیلز کو. بالکل. اچھا میم، بہت ساری ایسی ناانصافیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. مطلب پھر ہم جب کیس چلتا ہے عدالت میں تو بہت زیادہ لمبا چلتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قسمت سے کہ جلدی فیصلہ آ جاتا ہے اور انصاف بھی ملتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قانون ہے وہ کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کمزور چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے تو وہ جا کے ان کے گھر سے اس کو اٹھا لیتے ہیں. مطلب جب کوئی بھوک سے لاچار ہو کے مجبور ہو کے، حالانکہ چوری نہیں کرنی چاہیے، وہ روٹی بھی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے میم. تو جب طاقتور اپنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، تو ان تک ہاتھ پہنچانا اور ان کے بارے میں سوچنا بھی بہت زیادہ، مطلب ان کو ہزار بار سوچا جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے. تو یہ کیوں ہمارے دوہرا معیار کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ دوہرا معیار تو ہے، بالکل ہے، یہ تو ہے، یہ تو میں ایگری کرتی ہوں. جی جی. لیکن ہر جگہ نہیں ہے، ہر تانے میں نہیں ہے، ہر جج کی بات یہ نہیں ہوتی. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو جنرلائز کر لیتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. جب تک ہم اپنا نظریہ چینج نہ کریں ہماری چیزیں بھی چینج نہیں ہوں گی. ہمیں انہی ججز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہی تانوں کے بہت سارے جو سٹاف ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. یہ لوگ دن رات کام کرتے ہیں. جو ہمارے تانے میں جتنے بھی سٹاف ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی، جو کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے وہ لوگ کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے وہ لوگ کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں. ریسنٹلی میڈم پریگل صاحبہ ہیں SPCT، وہ اس دن میٹنگ میں مجھے کہہ رہی تھی کہ دن کو تو ہم لوگ مطلب ہماری ڈیوٹی 24/7 ہوتی ہے، لیکن جب میں کچھ گھنٹے اپنے گھر جاتی ہوں آرام کے لیے تبھی میں خواب میں یہی دیکھتی ہوں کہ میں کسی کے پیچھے بھاگ نہیں ہوں، کسی کو پکڑ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اور جیسے آپ نے کہا کہ قانون ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہے، یہ بات اس حد تک سچ ہے کہ لوگ مطلب ہر ایک کے پاس جتنا بھی، میرے پاس جتنی بھی پوٹینشیل ہے یا کوئی زور ہے تو میں چلاؤں گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ریسورسز، ہاں ریسورسز ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی زور ہوگا تو میں چلاؤں گی. رشوت ہے، سفارش ہے، جو بھی ہوگا وہ کرتے ہیں، ہر کوئی کرے گا. وہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے. جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہے وہ زیادہ جلدی وہ بچ جاتے ہیں، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ نہیں بچ پاتے. لیکن یہ بات ہم سب کو ماننی پڑے گی، ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہمیں اویئرنیس ملے تو یہ قانون برابر ہوگا. ایک کل کھلی کچہری تھی تو اسی کے بارے میں میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے تھا. کھلی کچہری میں ایک فیمیل نے ایک سوال کیا تھا کہ سوال تو نہیں تھا ان کی، وہ لاچار آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ 20 کے 25 نان بلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان کے جو ایکس داماد تھے ان کے خلاف، لیکن وہ پکڑا نہیں جا رہا. بالکل. تو جب وہ پکڑا نہیں جا رہا کیونکہ اس کو فارمز کا نہیں تھا پتہ، جج کے سامنے جج نے بھی جو جج کی جتنی جورسڈکشن ہے اس نے تو وہ آرڈرز پاس کیے. ابھی بندہ SHO اور وہ جو کنسرن تارنا ہے ان کا جو سٹاف ہے اس کو پکڑنے کے لیے وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مطلب یا تو رشوت دے رہا ہوگا یا جو بھی کر رہا ہوگا. لیکن اس عورت کو یا اس خاتون کو جو ڈپرائیوڈ تھی یا ایگریوڈ تھی اس کو اور فارمز کا بھی نہیں تھا پتہ. مطلب کل جب یہ آئی ہیں SP صاحبہ سے جب انہوں نے اپنی درخواست پیش کی تو اسی ٹائم کنسرن تانے کے جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا، ان سے بات کی گئی کہ یہ وارنٹ، یہ بندہ ہمیں چاہیے، کل تک ہمیں یہ بندہ چاہیے. اور وہ سارے الرٹ ہو گئے کہ ہم دیں گے، چاہے ابھی رشوت اور سفارش اس کی بات نہیں چلے گی. جب ہمیں فارمز کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے، لا خود بخود
امپلیمنٹ بھی ہوگی اور سب کے لیے ایکول بھی ہوگی. بالکل، مطلب کہ صحیح جگہ اور صحیح بندے سے ملنے کی ضرورت ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے. لنکیج بلڈنگ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا. کسی کا کوئی مسئلہ ہے کس آفس میں ہم کس کو کہاں بھجوائیں, کس کا کہاں سے رابطہ رکھیں, یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے. وہ اویئرنیس ہمارے قوم میں نہیں ہے, ہمارے سارے بلوچستان میں نہیں ہے. یہ بہت کم ریشو میں ہمیں پتہ ہے, بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے. اسی طرح سے آپ جیسے آپ نے بات کی قانون کی بالادستی کی, ہر جج ایک جیسا نہیں ہوتا. اور ججز کیوں کرے کچھ اس طرح کے مطلب ایک عام مظلوم کی بات کیوں نہ مانے, وہ مانتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اصل میں بات یہاں پہ آتی ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے ٹائم, جب انکوائری اور ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران, پولیس جب کرتی ہے, وہاں پہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے, ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے, اگر اس نے قتل بھی کیے ہوتے, سب نے مانے بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بری ہو جاتا ہے. وہ صرف اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے ٹائم, انکوائری کے ٹائم, وہ پولیس جو کرتا ہے, ان کوتاہیوں کی وجہ سے جسٹس ہمیں نہیں ملتا. پھر لوگ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جج نے انصاف نہیں دیا, حالانکہ جج تو وہ جو ان کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں جو فائل میں چیزیں پڑی ہیں انہی کو دیکھتا ہے, کیونکہ وہ تو اسپاٹ پہ نہیں گیا. ساری فائل تو پولیس لے کے آتا ہے, ان کے سامنے رکھتا ہے. تو جو پولیس کی جو کلیکشن آف ایویڈنسز ہیں یا جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے, انویسٹیگیشن میں اگر کوتاہی کی ہے تو جسٹس تو کبھی نہیں مل پائے گا. بالکل, تو ان کو ٹرین کرنا, بھی جلایا گیا ہو یا چھپایا گیا ہو یا کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, جج کے سامنے تو وہیں پہنچتا ہے. جج کے سامنے جو فائل پڑی ہے انہوں نے تو انہی کو دیکھنا ہے. وہ ایویڈنسز کو اس جو جرا ہو رہی ہے اس ملزم سے یا پولیس آفیسر سے, جس سے, وہ تو وہی چیزیں دیکھیں گے. تو یہ ہوتا ہے, اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جج نے ناانصافی کی. جج کی ناانصافی نہیں ہوتی, اصل میں بات پیچھے سے خراب چلی آ رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا میم, کھلی کچہری کا آپ نے بھی ذکر کیا اور میں بھی آپ سے ذکر کرنے والی تھی. بس ایک دو کویشچن آپ سے پوچھنے ہیں, وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تو کھلی کچہری کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیسا اسٹیپ ہے, کیا وہاں پہ جو جس کیس کے جو نوعیت جن کیسز کی تھی تو وہ کیا حل ہو سکتے ہیں, پاسبل ہے ایسا, تو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, کھلی کچہری تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہم فیصلے کر رہے تھے, میں بھی ان کے پینل کی آپ بھی حصہ تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ کیس سالو ہو رہا ہو. اویئرنیس لوگوں کو پتہ چل گئی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے کس فورم پہ جانا ہے, بات کہاں پہ ہماری رکی ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی, کل کی ایک خاتون تھی, وہ ان کے ایکس جو داماد تھے ان کے حوالے سے, اریسٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے وہ ان کی جو کونسل تھی, لائر جو تھی, وہ بھی وہیں پہ اتفاقاً موجود تھی, تو انہوں نے بھی بتایا, ساری سچویشن بھی بتا دی. تو وہ ایک لنک بلڈ ہوا. ایس پی صاحبہ نے کونسل سے چیزیں پوچھی, وہ کاغذات ان کو مل گئے ان کے اریسٹ کے. تو ابھی نیکسٹ ویک میں جب بھی پیشی ہوگی وہ بندہ لازمی بات ہے مل جائے گا, پکڑا جائے گا. تو اس طرح کھلی کچہری کے بہت فائدے بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہم نے کس فارم پہ جانا ہے. اگر اس طرح کے سارے لوگ بیٹھے ہوں, ان سے پوچھیں, اور جیسے بہت سارے اور بھی کیسز ہوئے تھے کھلی کچہری میں, بہت سارے لوگوں نے اپنے ایشوز بیان کیے تھے. تو یہ سارے کچھ گورنمنٹ سے بھی کچھ لوگوں کو ہراس کیا گیا تھا. جی, تو گورنمنٹ کے جو مین اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آفس ڈائریکٹ آ جائیں. اسی طرح اسی صاحبہ آئی ہوئی تھی سریاب کی, انہوں نے ایک ایشو تھا کہ ایک علاقے میں بہت سارے ڈرگ ایڈکٹس بھی بیٹھتے ہیں اور کچا بھی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ آ جائیں, اسپاٹ ہمیں بتائیں, ہم اس ایریا کو چیک کریں گے اور جو بھی اسٹیپس ہوں گے ہم وہ اٹھائیں گے. تو کھلی کچہری ایک انکریجمنٹ ہے عوام کے لیے کہ وہ آئے اور اپنے پرابلمس پیش کریں, اور سالو ہونا, ساری چیزیں ایک دم سے سالو نہیں ہوتی. بالکل, یہ بہت سلو پروسیس ہے. آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی, آہستہ آہستہ پرابلمس بھی سالو ہوں گے. اسی طرح سے جو ڈیولپڈ معاشرے ہیں وہ اسی طرح ہوئے ہیں, وہ بھی پروگریس میں ٹائم لگا ہے. اسٹیپ اچھا ہے, انیشیٹو بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ بلوچستان کی ہم سب سے پہلے لٹریسی ریٹ بڑھے انشاءاللہ. ایجوکیشن ریٹ اگر جیسے بڑھے گا تو ہی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو کے چینج ہوں گی. ہمارے جب دماغ چینج ہوں گے
تو انشاءاللہ جب ذہن چینج ہوگا تو انشاءاللہ سب کچھ چینج ہوگا. جی جی میم لاسٹ کویشچن آپ سے کہ کون سے ایسے گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں ایک اچھے لائر میں یا اچھے ایڈوکیٹ میں, کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جیسے کہ کمیونیکیشن اسکل ہے اور جو گڈ پبلک اسپیکر جو ہوتے ہیں یا ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, جو اس طرح سے کون سی جیسے کہ انالیٹیکل جو تھنکنگ ہے کہ ایک لائر میں ہونی چاہیے, اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ایک گڈ ایڈوکیٹ کو پریزنٹ کرتا ہو؟ سب سے بڑی ہارڈ ورک ہے. اچھا ہارڈ ورک ہونا چاہیے. وہ ہارڈ ورکر ہو, وہ اسٹڈی کرے. جی جتنی بھی ریسرچ اس کی زیادہ ہوگی, جتنی بھی وہ اسٹڈی کرے گا, ڈیفینیٹلی اس کو اتنا ہی کمانڈ ہوگا. لا سارے کے سارے لا نہیں رٹے جا سکتے, نہ کوئی رٹتا ہے. وہ جب پریزنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, آرگومنٹس کی بات ہوتی ہے, جب آپ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ذہن میں پوائنٹس آتے ہیں آپ ریفرنس دینے کے وقت. ایک تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہارڈ ورک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور ہمارے لیے اچھا اسپیکر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھا اسپیکر ہے تو ہی بات وہ کرے گا. اور یہ ایک بہت بری بات بھی ہے کہ کبھی کبھی لائرز جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے جج کے سامنے پرسنل ہو جاتے ہیں. وہ کیس کو اس طرح نہیں لیتے جیسے ایک پروفیشنل لائر کھڑا ہے. اگر دوسرے لائر نے کوئی بات کی وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر لے لیتے, یا کلائنٹ کا کیس اس طرح لڑتے کہ جیسے وہ اپنا ہے, مطلب اپنی فیملی کا کچھ ہے تو لڑنے جھگڑنے گالی گلوچ میں ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ایک لائر کو ایک ایز اے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور جب لرننگ ہوگی ہماری کتابیں ہمارے ہتھیار ہوتے ہیں. بالکل بالکل. جی تھینک یو سو مچ میم, آپ یہاں آئی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. سلامت رہیں. میڈم زرغونہ بڑیچ ہمارے ساتھ تھی جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت اچھی ایڈوکیٹ بھی ہیں. اگر آپ کو لیگل کوئی مشورہ چاہیے, اگر آپ کو سوشل حوالے سے, اگر آپ کو ڈومیسٹک وائلیشن کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ان سے بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. کھلی کچہری میں بھی جا سکتے ہیں, جو کہ کھلی کچہری کا کل جو انعقاد ہوا تھا ایس ایس پی ہماری جو پری گل صاحب ہیں ان کی طرف سے, جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں وہ بھی موجود تھے. آپ نے رپورٹ بھی ہماری دیکھی ہوگی. تو جتنے بھی ہماری خواتین ہیں, میم نے بھی یہ کہا کہ اپنے حقوق سمجھیں, آپ کے حق کیا ہیں, آپ کے حقوق کو کوئی یا سسرال والے یا میکے والے یا بھائی یا باپ, مطلب ہم کسی کے اگینسٹ نہیں جاتے. بہت جو وہ مرد ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا کسی آپ کو ریاستی ادارے سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کھلی کچہری میں بھی جا سکتے ہیں. رائٹ پرسن کو اور رائٹ پلیس پہ جائیں, وہاں پہ اپروچ کریں, اپنا مسئلہ بتائیں, اپنے حقوق خود سے آپ جانیں. یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی برداشت کرتے رہیں, ساری زندگی آپ ان چیزوں کو برداشت کریں جو ہمارا اسلام بھی ان کی اجازت نہیں دیتا, نہ ہمارا معاشرہ ان کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ مس کنسیپشن ہے, مائنڈ سیٹ ہے. میڈم نے بھی یہی کہا کہ جب ہم بدلیں گے تو یہ ملک بدلے گا, یہ سوسائٹی بدلے گی. تو سب سے پہلے ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو اپنے بینگ کا فیمیل گھبرائیں نہیں, اپنا نام بنائیں, پہچان بنائیں, ہر فیلڈ میں آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے, یہ عورت ہے, یہ فیمیل ہے یا کوئی آپ کو ہرائس کرے گا. تو ایک مرد بن کے جییں, زندگی گزاریں, تو آپ ہر فیلڈ میں اچھا بہتر کام کر سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. لیکن کامنٹ میں آپ یہ بتائیں کہ آپ اگلے پروگرام میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں, کس کو سننا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایسی ہی کسی انسپریشن سے ملواتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.